आज हम सबक काजी जी का अचार की पढ़ाई करेंगे। तो सबक की पढ़ाई से पहले आप मुझे बताइए कि आपको दूसरों की मदद करके कैसा लगता है। चलें मैं आपको अपना बताती हूँ कि मुझे दूसरों की मदद करके बहुत अच्छा लगता है और ये एक बहुत अच्छी आदत होती है। यकीनन आप भी दूसरों की मदद करते होंगे। तो चलिए अब हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। ये सबक एक कहानी है। मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। सलीम बहुत ज़हीन लड़का था। ज़हीन कहते हैं हम उस इंसान को कि जो बहुत जल्दी हर चीज़ को समझ जाए, हर बात को, हर काम को, यानी जिसका दिमाग बहुत तेज़ चलता हो, जहन बहुत तेज़ काम करता हो। वो पढ़ाई में अव्वल आता था। अव्वल आता था यानी पहले नंबर पर आता था, अपने साथ पढ़ने वालों में सबसे ज़्यादा आगे था पढ़ाई में। और खेलों में भी तमगे लेकर आता था। तमगे, तमगा हम कहते हैं कि जब हमें किसी अच्छे काम के करने पर जो तोहफा दिया जाता है, जैसा कि अगर आप क्लास में अव्वल आते हैं यानी अपनी जमात में पढ़ाई में, तो आपको जो तमगा दिया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में मेडल भी कहते हैं, गले में पहनाया जाता है, तो वो सिर्फ हमें पढ़ाई में तो नहीं मिलता, बल्कि अगर हम खेलों में भी अच्छा खेल खेलें तो तब भी हमें तमगे मिलते हैं। यही हाल उसकी बहन नजमा का था। यही हाल यानी वो भी उसी तरह थी जैसे उसका भाई था। वो हर इम्तहान में सबसे ज़्यादा नंबर लेती। और कढ़ाई बुनाई कहते हैं कि जो हम हाथ से कपड़ों पर कढ़ाई करते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देखिए। ये देखिए, पतली सी सुई होती है जिस पर धागे और चीज़ों के ज़रिए कपड़े पर यूँ छोटे छोटे फूल और बड़े फूल खूबसूरती के लिए बनाए जाते हैं। इसको हम कढ़ाई बुनाई कहते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। और खुशखती कहते हैं अच्छी लिखाई को, जिसकी लिखाई बहुत अच्छी हो, के सारे मुकाबलों में अव्वल आती। दोनों भाई बहन मिलजुल कर रहते और एक दूसरे के काम में हंसी खुशी हाथ बटाते यानी एक दूसरे की मदद करते। सलीम को सुबह सवेरे मंडी जाकर, मंडी कहते हैं उस जगह को कि जहाँ पर बहुत से फल और सब्जियाँ मिल जाती हैं, यानी जहाँ से सब्जी बेचने वाले भी लेकर आते हैं सब्जी और फलों को। ये देखिए, ये आपके सामने एक सब्जी मंडी की तस्वीर है। देखिए इसमें आपको कितनी सारी और कितनी ज़्यादा ज़्यादा सब्जियां रखी हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग भी हैं जो सब्जियां खरीद रहे हैं, उन्हें पैक कर रहे हैं मुख्तलिफ दुकानों में देने के लिए, बेचने के लिए। जाकर फल और सब्जियां खरीदने का शौक था यानी उसे ये काम बहुत पसंद था। वो ये काम बहुत खुशी खुशी करता था। उसे अच्छे फलों और सब्जियों की पहचान भी खूब थी यानी अच्छी तरह वो अच्छे फलों और सब्जियों को पहचान लेता था। नजमा इन फलों और सब्जियों को इस खूबसूरती से काटती, तराशती, तराशना भी काटने ही को कहते हैं, और सजाती कि वो आंखों को भली यानी के अच्छी लगती। कई मर्तबा वो फलों और सब्जियों से ऐसी शक्लें और नमूने बनाती। नमूने भी सूरत या शक्ल ही को यहाँ पर कहा जा सकता है कि सब हैरान रह जाते। हैरान रह जाना हम तब कहते हैं कि जब हम कोई ऐसी चीज़ देखें या ऐसी बात सुने जो हमने अब से पहले ना देखी या ना सुनी हो, तो उस चीज़ या उस बात को सुनकर जो हमारा एक्शन होता है उसे हम कहते हैं हैरान हो जाना या हैरान रह जाना। वो दोनों हर चीज़ में किफ़ायत शियारी कहते हैं हर चीज़ को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना से काम लेते, अपने जेब खर्च से पैसे बचाते और ज़रूरत पड़ने पर अपने वालदेन की मदद करते, कभी कोई चीज़ ज़ाया न करते। चलिए आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। उनके वालदेन अपने होनहार, होनहार कहते हैं जो बहुत ही काबिल हों, यानी उनमें हर ज़्यादातर अच्छी बातें हों, अच्छी खूबियाँ हों, बच्चों की इस आदत से बहुत खुश थे। वो अक्सर कहा करते थे, एक मसरूफियत
100 بلاؤں کو ٹالتی ہے. 100 بلاؤں، بلاؤں جو ہے وہ بلا کی جمع ہے، اور یہاں پر بلا کا مطلب ہے مصیبت. اور ٹالنا، ٹالنا کہتے ہیں روکنے کو. یعنی یہ محاورے کے طور پر بات کہی گئی ہے کہ جب ہم مصروف رہتے ہیں تو ہم بہت سی مصیبتوں یا مشکلوں سے بچے رہتے ہیں. یعنی اس جملے کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھیں، جب ہم کسی کام کو کرنے میں مصروف رہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کام سے ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم غلط یا برے کاموں سے بھی بچے رہتے ہیں. یعنی ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات یا ایسا خیال نہیں آتا کہ ہم کچھ غلط کریں، برا کریں، کیونکہ ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسا سوچنے کی جو ہے وہ فرصت ہی نہیں ہوتی، ہم فارغ ہی نہیں ہوتے اس بات کے لیے. تو اس جملے کا آپ آسان سا یہ مطلب سمجھ لیجئے. وہ اپنے بچوں کو کفایت شعاری کا سبق بھی دیتے یعنی انہیں کفایت شعاری سکھاتے. کہتے، جتنا کھانا ہو اتنا ہی پلیٹ میں نکالو، کوئی چیز ضرورت سے زیادہ نہ خریدو. وہ دونوں ماں باپ سے کبھی بے جا فرمائش یعنی کوئی بھی چیز بلا وجہ یعنی جس کی ضرورت نہ ہو نہیں مانگتے بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ماں باپ گھر کا خرچ مشکل سے چلاتے ہیں. گھر کا خرچ یعنی گھر میں جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے، جو بھی چیزیں گھر کی لینی ہوتی ہیں، وہ بڑی مشکل سے وہ اسے جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. نجمہ اور سلیم پڑھائی کے وقت خوب پڑھتے یعنی بہت زیادہ اچھی طرح سے پڑھتے دل لگا کر، اور کھیل کے وقت کھیلتے. دونوں بچے کبھی کبھی اپنے والد کی دکان پر جاتے تو دکان کی مختلف چیزوں کو اس خوبصورتی سے یعنی اتنی اچھی طرح سے سجاتے، یعنی اس طرح سے رکھتے، بالکل طریقے سے سجانا کہتے ہیں نا، کہ اس طرح سے کسی بھی چیز کو رکھنا کہ جو بہت ہی طریقے سے رکھا ہوا ہو اور دیکھنے میں آنکھوں کو اچھا لگے. کہ ابا اور گاہک، گاہک کہتے ہیں خریدار کو، دونوں خوش رہتے. محلے اور پڑوس والے، پڑوس کہتے ہیں ہمارے گھر کے آس پاس کے جتنے بھی گھر ہوتے ہیں ان میں رہنے والے لوگ ہمارے پڑوسی، اور وہ گھر ہمارے پڑوس کہلاتے ہیں. والے بھی سلیم اور نجمہ کی تعریف کرتے یعنی انہیں اچھا کہتے. آگے پڑھتے ہیں. پڑوس کے قاضی جی اور ان کی بیگم کبھی کبھی ان کے لیے بہت عمدہ، معاف کیجیے گا، بہت عمدہ یعنی بہت اچھے تحائف، تحفہ کی جمع ہے، اور تحفہ جو ہم خوشی سے کسی کو بھی کوئی چیز دیں چاہے چھوٹی یا بڑی، وہ تحفہ ہوتا ہے، تحائف بھیجتے تھے. وہ جب کبھی اپنے گھر میں اچار ڈالتے. دیکھیے اچار ڈالنا کیا ہوتا ہے، یہ ایک کھانے کی چیز ہوتی ہے جو جو اس طرح سے، دیکھیے میں آپ کو تصویر کی مدد سے سمجھاتی ہوں. یہ تصویر میں جو آپ کے سامنے ایک چیز ہے اسے ہم اچار کہتے ہیں، اور یہ مختلف سبزیوں اور پھلوں سے بھی بنایا جاتا ہے. ان کو ایک خاص طریقے سے کاٹ کر اور مختلف مسالے ان میں مکس کر کے اور اسے کچھ عرصے کے لیے بند کر کے رکھ کر جب وہ چیز تیار ہو جاتی ہے تو اسے ہم اچار کہتے ہیں، اور یہ کھانے میں بہت ہی کھٹا اور مزیدار ہوتا ہے. یا مربع بناتے. اب مربع کیا ہے؟ مربع بھی کھانے ہی کی ایک چیز کو کہا جاتا ہے جو اچار ہی کی طرح پھلوں کے ذریعے بنائی جاتی ہے. اور ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ اچار کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے اور مربے کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ پھلوں سے بنایا جاتا ہے. تو بوتل بھر کر انور صاحب کو ضرور دے جاتے. انہیں معلوم تھا کہ ان کے پورے گھرانے یعنی کہ ان کے سارے گھر والوں کو اچھے اچار، چٹنیاں، چٹنی کی جمع ہے اور چٹنی بھی ایک کھانے ہی کی چیز ہوتی ہے جو کہ ہم آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں. مرچیوں کو کوٹ کر اور مرچیوں میں پودینہ، دھنیا وغیرہ مکس کر کے تو وہ جو بنائی جاتی ہے چیز اسے ہم چٹنی کہتے ہیں. اور مربے بہت پسند ہیں. آم کا اچار ہو یا مربع، کھجور کی چٹنی ہو یا خوبانی کا مربع، انور صاحب اور ان کا پورا گھرانہ یہ سب کچھ اتنے شوق یعنی اتنی پسندیدگی سے کھاتا کہ قاضی جی کی بیوی کہتی، بس جی، آپ لوگوں کو کھاتے دیکھ کر ہماری ساری محنت وصول ہو جاتی ہے. محنت وصول ہو جانا یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جتنی بھی محنت کی ہوتی ہے اس کا ہمیں بدلہ مل جاتا ہے آپ لوگوں کو اتنے شوق سے کھاتے ہوئے دیکھ کر.
ان کی یہ بات سن کر ایک روز سلیم اور نجمہ کی والدہ بولی، سنیے، آپ لوگ بہت اچھا اچار اور مربہ تیار کرتے ہیں، اگر یہ چیزیں بازار میں فروخت یعنی بیچی کی جائیں تو کیا خیال ہے؟ یہ سنتے ہی انور صاحب بولے، کیا مطلب؟ یعنی یہ نعمت کہتے ہیں کسی بھی ایسی چیز کو جو ہمیں تحفے کے طور پر ملے، جسے ہم انعام بھی کہہ سکتے ہیں، عام لوگوں کو بیچی جائے، ہم دیکھتے رہ جائیں اور دنیا کھائے۔ ان کی اس بات پر ہر ایک ہنسا۔ سلیم تو ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا، یعنی بہت زیادہ ہنسا۔ نجمہ بولی، ارے ابا جان، پہلے سارا اچار آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، آپ اس میں سے جی بھر کر یعنی جتنا آپ کا دل کرے اپنا حصہ نکال لیجئے گا، اس کے بعد جو تھوڑا بچے گا وہ غریب گاہکوں کے حصے میں آئے گا۔ یہ طے ہو گیا، یعنی یہ بات پکی ہو گئی کہ قاضی جی اور ان کی بیگم کے تیار کیے ہوئے اچار اور مربے بازار میں بکا کریں گے، یعنی انہیں بیچا جائے گا۔ مگر اب قاضی جی نے اپنی ایک مشکل بیان کی۔ صاحب، آپ کو تو معلوم ہے کہ اب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں اور یہ کام بڑے پیمانے پر نہیں کر سکتے۔ بڑے پیمانے پر کوئی کام کرنا یعنی کوئی کام جو بہت زیادہ کیا جائے، یعنی کہ دیکھیے جب وہ گھر کے لیے اچار بناتے ہیں تو وہ تو بہت تھوڑا سا بناتے ہوں گے، تھوڑے سے پھل کاٹے، تھوڑی سی محنت لگی، لیکن جب وہی اچار بازار میں بیچنے کے لیے بنایا جائے گا تو وہ تو بہت زیادہ بنایا جائے گا نا، اس کے لیے بہت زیادہ پھل بھی کاٹنے ہوں گے، بہت محنت لگے گی۔ ذرا سوچئے، سبزی منڈی جانا اور بوجھ اٹھا کر لانا، ظاہر ہے بہت سارے پھل اور سبزیاں ہوں گی تو ان کا بوجھ یعنی کہ وزن بھی زیادہ ہوگا، پھر اتنے بہت سے پھلوں کو کاٹنا تراشنا کچھ آسان نہیں۔ یہ سن کر نجمہ اور سلیم نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنا یعنی جب ہم منہ سے کوئی بات نہ کریں لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں دوسرے کو اپنی بات سمجھا دیں تو اسے ہم کہتے ہیں آنکھوں میں دیکھنا۔ اور دونوں تقریباً ایک ساتھ بولے، ہم کس دن کام آئیں گے؟ نجمہ نے کہا، ہماری چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں، اپنے فارغ وقت میں ہم آپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، یعنی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ سلیم نے کہا، سبزی منڈی کا کام تو آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، ایسے عمدہ یعنی اتنے اچھے پھل اور ایسی اچھی سبزی لا کر دوں گا کہ آپ بھی یاد کریں گے۔ نجمہ بولی، اور ان چیزوں کو کاٹنے کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ لیمو بھی ایک سبزی کا ہی نام ہے جو چھوٹا سا ہوتا ہے اور کھٹا ہوتا ہے ذائقے میں، اور کیریاں کاٹنے کی تو میں ماہر ہوں۔ ماہر ہونا یعنی کسی کام کو بہت اچھی طرح کرنا آنا۔ قاضی جی بولے، ہاں بیٹی، یہ بات مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، لیکن تمہاری تعلیم پہلے آتی ہے۔ تعلیم پہلے آتی ہے یعنی پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ سلیم نے کہا، ہم آپ سے جو اچار اور مربے بنانا سیکھیں گے وہ بھی تو ایک طرح کی تعلیم ہے۔ یہ ہنر کہتے ہیں کسی بھی کام کو جو ہم نے سیکھ لیا ہو، تمام عمر کام آئے گا، یعنی تمام عمر یعنی ساری زندگی۔ سلیم کی یہ بات سن کر سب خوش ہوئے اور آم کا اچار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا یعنی یہ بات پکی ہو گئی۔ تو آج ہم نے سبق قاضی جی کا اچار کی پڑھائی کی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔